कमजोरी का, अपनी कम इल्मी का इकरार करते हैं। हम तेरे पास आते हैं, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। तेरे खुदा, हम तेरे शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, जो हमारी अक्लों को रोशन करता है, तेरे कलाम के गहरे भेद हम पर खोलता है। हो सकता है खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, प्यारे खुदा अपने लोगों को बरकत देना, मुझ कमजोर ना चीज के साथ होना। खुदा बड़ी बरकत देना, यीशु के खातिर नाम में, आमीन। जी वेलकम जी, तमाम जो नए दोस्त बहन भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज हम अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुदा यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से, खुदा की बादशाहत के हवाले से हम बात करेंगे। कल हमने खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से हिजकिय्याह की किताब में से हमने सीखा, हिजकिय्याह 37 बाब, कैसे खुदावन जो है वो बहाल करता है, रिस्टोर करता है। इट्स ऑल अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, व्हेन ही विल कम बैक एंड ही विल रिस्टोर हिज पीपल। जब वो दोबारा आएंगे, वो इसलिए आएंगे कि हमें बहाल कर सकें। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए। भाई मुकद्दस को खोलिए। आज हम दानियल की किताब को लेंगे और इस ये चंद जो चैप्टर्स हैं उनको हम देखेंगे, उन पर गौर करेंगे। दानियल की किताब बड़ी खूबसूरत किताब है और खुदावन ने जिंदगी रखी तो हम जरूर इसको और ज्यादा देखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आज हम दानियल की किताब में से एक रोया के बारे में देखेंगे, जिसका जिक्र जो है दानियल की किताब उसके दूसरे बाब में पाया जाता है। इसके साथ ही हमें दानियल चैप्टर 7 और 8 को भी ज़हन में रखना है, तब भी हम इस बात को समझ पाएंगे। तो चलिए खुदा के पाक कलाम को आप मेरे साथ देखिए। दानियल की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी 25 आयत से लेकर खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे और 36 आयत तक हम इसको देखेंगे। सफर नंबर 832 पर है उर्दू की बाइबल में, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 25। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनिए। तब अर्योक दानियल को शताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लकब बेल्तशज़र था, पूछा, क्या तू इस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगी बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। और उसने नबुकदनेस्सर बादशाह पर ज़ाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। आए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर ज़ाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कारा होने का सबब यह नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। आए बादशाह, तूने बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई
اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی. اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا. اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا. وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے ذریعے بیان کرتا ہوں. خدا ان کے عظیم پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. دانیل کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور دانیل کے ساتھ ساتھ اگر مکاشفہ کو بھی آپ لے کر چلیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس اسٹڈی کا. آئی وش کہ ہم زیادہ وقت جو ہیں اس بائبل اسٹڈی کو دے پائیں، لیکن چلیں جتنا بھی وقت خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دانیل، جی ہاں، ضرور ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ دانیل جو ہے یہ کون تھا، تاکہ ہم اس بات کو اور زیادہ بہتر طور سے سیکھ سکیں. دانیل کا جو لغوی مطلب ہے خدا میرا منصف ہے. گاڈ از مائی جج. دیکھیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بائبل مقدس کو اور اپنی نوٹ بک کو لے کے بیٹھیں گے تو کتنی خوبصورت باتیں ہیں. آپ کو گھر بیٹھے اسٹڈی مل رہی ہے، آپ اپنے نوٹ بنا سکتے ہیں، ان کو لکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. خدا ان کے پاک کلام کو آپ سنجیدگی سے لیں، تھوڑی سی ایفرٹ کر لیا کرے تو کیا فرق پڑتا ہے. اب میں جب اگر آپ سے پوچھوں کہ اچھا جی دانیل کا مطلب کیا تھا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کیا مطلب، لیکن اگر آپ کے پاس لکھا ہو، آپ کے پاس تحریر میں ہو، اور جو ایک چیز ہاتھ سے گزر جاتی ہے نا پھر وہ ذہن سے نہیں جاتی. تو دانیل کا جو مطلب ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. خدا میرا منصف ہے. گاڈ از مائی جج. اور یہ بات ہے جی 620 سے لے کر 536 قبل از مسیح کی. جبکہ دانیل جو ہے، دانیل اور اس کے ساتھی جو ہیں، ان کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری میں جانا پڑا. شاہ بابل نے جو ہے وہ حملہ کیا اور نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے تو اس کا محاصرہ کیا، اور جو لوگ تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے گیا، برتن بھی لے گیا کر کے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بابل کی اسیری میں چلے گئے. اب جب یہ بابل کی اسیری میں تھے تو وہاں پر جو شاہ بابل ہے اس نے کہا کہ جو مجھے کچھ جو لوگ ہیں ان کو تیار کرنا ہے، ان کو کسدیوں کا جو علم ہے وہ ان کو سکھانا ہے. اور اس دانیل اس کے ساتھیوں کو چنا گیا اور ان کو یہ کہا گیا جی آپ نے یہ خوراک کھانی ہے. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ساگ پات کھایا، اور 10 روز کے بعد ان کی جو صورت تھی وہ دوسروں سے بہتر تھی. تو یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے. اور پھر بادشاہ نے جو ہے وہ ان کو اپنے سے جو شامل کر لیا اپنے گروہ میں اور اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا. تو دانیل جو ہے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. ضرور آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بارے میں مزید بھی آپ سیکھیں. میں صرف آج اس جو رویا ہے، جو ایک خواب تھا نبوکدنضر کا، اس کے بارے میں بات کروں گا، اور ہم اس کے بارے میں سیکھیں کہ واٹ از دا مسٹری اینڈ دا سیکرٹ آف دس ڈریم. خداوند جو ہے وہ ہمیشہ خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے اپنے لوگوں سے جو ہے وہ کلام کرتا اور ان کو سکھاتا رہا ہے. اب جب میں نبوکدنضر کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ یہ اگرچہ اسرائیلی نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، لیکن خداوند اس کے ذریعے جو ہے وہ کلام جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے خواب کے ذریعے. اور اس خواب میں جو وہ مورتی دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور اس مورتی کا جو سر ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کا جو ہم دیکھتے ہیں ابھی جو 32 سائز سے اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی، اس کا پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. تو اب جب یہ خواب دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے.
اب یہ بلاتا ہے جتنے بھی میجیشین سے، جو وہاں پر فالگیر تھے، جادوگر تھے، نجومی تھے، جو حکمت والے تھے، وہ ان کو بلاتا ہے جو اس کے دربار میں رہتے تھے، اور اس کو سمجھاتے تھے، اس کو مختلف باتیں جو ان کی آگاہی بخشتے تھے۔ اب جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی، آپ ہمیں خواب بتائیں۔ کہتا ہے خواب میں نہیں بتاؤں گا۔ جب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ خواب ہی نہیں بتائیں گے تو ہم اس کی تعبیر کیسے بتائیں گے؟ اٹس لاجیکل۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے اس کے ساتھ آرگومنٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ہمیں خواب بتائیں، آپ کو تعبیر بتاتے ہیں، تو یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہو بادشاہ سلامت کا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جی، خواب بھی آپ ہی بتائیں اور تعبیر بھی آپ ہی بتائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دانیل ہے، اس کو بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے، اور میں دانیل کی جو حلیمی اور فروتنی اور انکساری ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ دانیل جو ہے، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی جناب، آپ کو تو تیار کیا گیا تھا، اور آپ کو بادشاہ کے دربار میں سے پیش کیا گیا ہے کہ آپ اس خواب کے بارے میں جو بادشاہ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو دانیل اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی لا علمی کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے بھی میں دوسروں سے بہتر نہیں ہوں، میں بھی ان کی مانند انسان ہوں، لیکن آسمان کا خدا جو ہے وہ اس تمام خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اینڈ آئی ایم جسٹ اے ماؤتھ پیس، آئی ایم جسٹ اے میڈیٹر۔ ہم نے نبی کے بارے میں کل سیکھا تھا کہ نبی جو ہے وہ نبو جو لفظ ہے، یعنی وہ ماؤتھ پیس ہے خدا کا، خدا ان کے ذریعے کلام کرتا اور سکھاتا۔ تو جو رویا ہوتی تھی، جو خواب ہوتے تھے، جو خدا ان کا کلام ہوتا تھا، خدا ان کو اس کے بارے میں سکھاتا تھا۔ تو دانیل کہتا ہے کہ جی آئی گٹ نو وزڈم، آئی ایم جسٹ اے مین لائک ادر پیپل، بٹ our heavenly father, our God, he can reveal all these things۔ وہ ذات کر سکتا ہے اور وہی بتائے گا۔ there is a purpose behind that، کہ خداوند نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے رکھا ہے، تاکہ میں ان باتوں کو جو آپ نے دیکھی ہیں خواب میں، ان کو بیان کر سکوں۔ تو بادشاہ کہتا اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا وہ خواب تھا۔ تو اس کے بارے میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب 37 آیت میں بھی 37 آیت میں وہ پھر اس بات کو کہتا ہے، اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے، جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی و توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا، وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ اب کہتا کہ جی جو آپ نے دیکھا ہے وہ سونے کا جو سر ہے وہ آپ ہو، اور اٹس آل اباؤٹ یور کنگڈم۔ بابل کی جو حکومت ہے یہ اس کے بارے میں ہے، اور یہ جو حکومت تھی بابل کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرام 625 ٹو 539 بی سی، بفور کرائسٹ، قبل از مسیح جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چندے ہوا کے پندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان کا سب حاکم بنایا، وہ سونے کا سر تو۔ یو گٹ دا اتھارٹی، یو گٹ دا پاور، اینڈ اٹس آل اباؤٹ یو، دس گولڈن جو ہم دیکھتے ہیں کہ سر جو ہے وہ آپ ہوں۔ اور پھر آگے چل کر وہ یہ بتاتا ہے کہ اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ اب یہ جو سلطنت ہے اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ یہ جو پرشین جو سلطنت ہے، یہ اس کے بارے میں جو 539 بی سی سے لے کر 331 بی سی تک جو ہے، یہ اس کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ سلور جو ہے یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ سلطنت جو ہے یہ وہ ہوگی۔ اب تیسری جو سلطنت ہے اس کا تانبے کا وہ ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو سلطنت ہے اٹس اباؤٹ جو ہے وہ گریس جو ہے، جو یونانی سلطنت جو تھی، روم جو گریک امپائر تھے، یہ ان کے دور کا ذکر ہے، اور اس کا جو ہم دیکھتے ہیں دورانیہ جو ہے وہ، جس میں الیگزینڈر دا گریٹ، اسکندر اعظم جو ہے وہ برپا ہوا، اور یہ 331 قبل از مسیح سے لے کر 63 قبل مسیح تک کا اس کا جو دورانیہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب
चौथी जो सल्तनत है, जो एम्पायर है, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये सल्तनत जो है, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, और आ, जिस तरह लोहा तोड़ा तोड़ डालता सब चीजों पर गालिब आता है वहां, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता है, कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। अब ये जो है, इट्स अबाउट द रोमन अंपायर जो थे, ये उनके बारे में है। और ये इनकी जो सल्तनत थी वो 146 बीसी से 476 तक जो है देखते हैं कि ईस्वी तक ये सल्तनत जो है रही। और खुदा यीशु मसीह के दौर में हम रोमन अंपायर को देखते हैं, तो ये जो चौथी सल्तनत है, इट वाज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग। जो रोमन थे, इन्होंने शिकस्त दी, जो ग्रीक थे उनको शिकस्त दी, और फिर वो काबिज हो गए। और खुदा यीशु मसीह के दौर में जो रोमी हुक्मरान थे वो सल्तनत करते थे। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि जो मूर्ति है उसके बारे में और जो वो बताता है, और देखते हैं हम। और जो तूने, वर्ष 41 को देखिए, दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 41 आयत। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, तो उस सत्य में तो फर्क होगा, मगर जैसा कि तूने देखा उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था और उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सत्य कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। इट्स अबाउट द डिवाइडेड किंगडम, आयरन एंड क्ले। और ये जो निजाम है, आयरन एंड क्ले, ये किंगडम और जो डेमोक्रेसी है, ये उसके बारे में है। और इसका हम देखते हैं कि ये एक ऐसी सल्तनत है, जिसकी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी ये जो यूरोपियन यूनियन जो हुई, और ये 10 जो ममालिक हैं उनके बारे में भी लोग इसके बारे में तशरीह करते हैं। तो अब ये जो हुकूमत है, इसके बारे में हम देखते हैं कि आगे चलकर इसका जो अंजाम है उसके बारे में हम देखते हैं। और जैसे तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था और बनी आदम से अमेता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मैल नहीं खाता, वैसे ही वो भी मैल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के याम में आसमान को खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नीज ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि उन तमाम मलकतों को टुकड़े टुकड़े और नीज करेगी, वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कोई पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, उससे लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को जो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी, उसकी ताबीर यकीनी। इट्स ऑल अबाउट आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो पत्थर जो हाथ लगा काटा गया और उसने उसको चकनाचूर कर दिया, और जो सल्तनत फिर कायम हुई, उसके बारे में लिखा है कि वो अब्दुल्लाबाद कायम रहेगी, और वो कभी भी खत्म ना होगी। तो चीजों, ये उस मूर्ति का जो भेद है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह जो है, जब वो आएंगे, जब अपनी बादशाहत को कायम करेंगे। और देखें कि ये एक मुख्तलिफ दौर की बात है, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ अदवार की जो बात की, जिसमें हमने देखा कि बाबली सल्तनत है, और जो बेबेलियन जो हम देखते हैं कि जो एम्पायर है, उसके बाद पर्शियन एम्पायर, और फिर यूनानी जो एम्पायर थे, और फिर उसके बाद रोमन एम्पायर, और फिर अभी जो हम देखते हैं कि जो एक लोहे और मिट्टी की जो, और दोनों आपस में मेल नहीं करते। अब देखें कि जहां जहां बादशाहत है, जहां पर जो जमहूरी निजाम है, तो वो आपस में उनका कोई जो है ना, वो इस तरह का उनका अमेलगमेशन कह लें, उनका आपस में जो है राबता जो है, वो कुछ अच्छा नहीं है। और खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में देखते हैं कि जब वो आएंगे तो अपनी बादशाहत को कायम करेंगे। अब जरा थोड़ा सा मैं जैसे मैंने कहा कि मैं आपको लेकर चलता हूँ जरा थोड़ा सा दानियल उसके चैप्टर 7 की तरफ भी, और वहां पर जो मुख्तलिफ हैवान हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। ये भी बड़ा जरूरी है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो जरा हम इसको देख लेते हैं, इन आयात को, और फिर इस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। खुदाम के मतलब अब ये देखें कि ये इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम दरकार होता है, जिसमें अगर हम इन तमाम रोया जो हैं और इनकी जो इंटरप्रिटेशन, अगर हमको और ज्यादा गहरे तौर पर देखेंगे तो बड़ा ही आप बरकत पाएंगे। तो जरूर हम इन चीजों को और ज्यादा सीखेंगे। तो चलते हैं दानियल उसके चैप्टर 7 की तरफ।
صفحہ نمبر 840 پر دیکھیے، اٹس آل اباؤٹ بابری سلطنت، اور جو فارس جن کو موجودہ ایران کہتے ہیں، اور پھر یونانی سلطنت اور رومنز، تو یہ ان کے بارے میں اور ان کے زور، ان کی قوت کے بارے میں ہے۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت کو، دانیل اس کے ساتھ اس کی پہلے شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی اور وہ دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی، اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین پر سے اٹھایا گیا، اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، انسان کا دل اسے دیا گیا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوئن جو ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اٹس اباؤٹ جو بابل کی جو سلطنت ہے، یہ اس کے بارے میں ہے، تو بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ اور یہ جو نبوکد نظر بادشاہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، جس نے یروشلم پر جو ہے وہ قبضہ کیا۔ آگے چل کر وہ بتاتا ہے دوسرے حیوان کے بارے میں، جو کہ 7 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں۔ انہوں نے سے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ یہ جو ہے، یہ جو ریچھ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے جو پرشین جو سلطنت تھی، جس میں یہ جتنا بھی عراق کا اور ایران کا یہ جتنا بھی علاقہ تھا، یہ اس میں شامل تھا۔ اور آگے چل کر ہم اس کو اور ذرا دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور سوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دی گئی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں لیپرڈ جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، تیندوا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو یہ سلطنت تھی، جو آپ دیکھیں کہ جو گریس جو امپائر تھے، جس میں الیگزینڈر دا گریٹ، جس نے آلموسٹ ساری دنیا کو جو ہے وہ فتح کیا، تو یہ اس کو 4 بازو تھے، وہاں کے 4 سر تھے۔ اب آگے چل کر اس کو دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ تو یہ جو ہے، یہ رومن امپائر کے بارے میں یہ بات ہے، جس میں مطابق کہ بڑا ہی یہ ایک اس کو ڈریگن سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، حیوان جو ہے اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ بڑی ہی پاورفل سلطنت تھی، اور اس نے رول کیا اس وقت آلموسٹ ساری دنیا پر، اور لوگ جو تھے ان سے بڑے نالاں تھے، اور ہم اس بات کو آگے چل کر دیکھتے ہیں اور زیادہ اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اس کے 10 سینگ تھے۔ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے تھے۔ اکھاڑے ہوئے کیا دیکھتا ہوں کہ سینگ میں انسان کی سی آنکھیں اور ایک منہ ہے، جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید، اور اس کے سر کے بال خالص اون کے مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلہ کے مانند تھا، اور اس سے کے پہیے جلتی آگ کے مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آسچی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی، اور کتابیں کھلی تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز اس پر سے میرے دیکھتے ہوئے وہاں مارا گیا، اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمان و ایک دور زندہ رہا۔ یہ خدا ان کے بارے میں ہے، خدا یسوع المسیح کے بارے میں، اس کی سلطنت کے بارے میں نے رات کو روح میں دیکھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور قدیم الیام تک پہنچا۔
وہ اس کے اور اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مرکت سے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت جاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو باقی جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ It's all about our Savior, Lord Jesus Christ۔ رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ اچھا، اب ہم ذرا تھوڑی سی اس کی اپلیکیشن پر آتے ہیں، اس کے اطلاق پر آتے ہیں۔ What is the meaning for us؟ ہمارے لیے اس رویا کے کیا معنی؟ آپ کہیں گے بھائی صاحب ٹھیک ہے، یہ اس بادشاہ نے نظر نے رویا دیکھی، دانیل نے بیان کر دی، دانیل نے رویا دیکھی، ختم ہو گئی یہ بات۔ نہیں نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ عزیزو، whatever is happening at the moment in this world, there are people, those who are concerned about this conflict in Middle East، اور لوگ پریشان ہیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن according to the scripture، خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ پاورفل جو امپائر تھے، جو حکومتیں تھیں، چاہے وہ بابل کی تھی، چاہے وہ یونانی تھی، چاہے وہ رومن تھے، یہ سب جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ ایون ان دس contemporary world، the people those who are ruling، I'm talking about the European Union، European countries، جو بھی ہیں، وہ پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا، اس نے اس مورتی کو، اس تمام سسٹم کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ God is in control۔ عزیزو، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ These things will happen۔ یہ سب جو ہم نے کل بھی سیکھا تھا کہ یہ تمام جو رشیا، چائنا، کوریا اور ایران اور یہ سب جو ممالک ہیں، یہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ دنیا کا جو ایک نظام ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن خدا یسوع مسیح جب آئیں گے اپنی قدرت کے ساتھ، اور اس مجدو مقام پر، اس وادی میں جو جنگ ہوگی، اس میں وہ فاتح ہوگا، اپنی سلطنت کو قائم کرے گا، اور وہ قدیم الایام ہے۔ ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ اٹس اے ٹائم ٹو پرے ٹو گاڈ۔ ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے حکمت اور دانائی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کل اس بارے میں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ان دا بک آف ریولیشن جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو دیکھیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو، ریولیشن چیپٹر 20، میں تھوڑا سا واپس آپ کو کل میں کہ بھول نہ جائیں آپ ان باتوں کو، اور میں تھوڑا سا دوبارہ اس کو لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو اس کی طرف۔ مکاشفہ اس کا 20 باب اس کی 7ویں آیت سے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ اوہ پریز دی لارڈ۔ اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس، ہاللیلویہ، آگ اور گندک کی جھیل میں، اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یہ سب کچھ ہوئے گا۔ یہ لوگ جو ہیں جو اکٹھے ہوں گے اس شہر کے خلاف، اس پر حملہ کریں گے، اور یہ باتیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہیں۔ عزیزو، جب ان سب باتوں کو تو دیکھو، خدا نے کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کرنا، ہماری نگاہ ہمارے مددگار، ہمارے بچانے والے یسوع کی طرف ہونی چاہیے۔ مجھے ایک سٹیٹمنٹ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے۔ جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ، تو کچھ جو فنڈامنٹلسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس وقت جو سینئر بش تھے، پریزیڈنٹ بش جو تھے، انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی
ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں. We don't know whether God is with you or not. He was talking about the Iraqi people. لیکن اس نے کہا کہ we are assured about one thing. We are with God. ہم خدا کے ساتھ ہیں اور ہم جنگ جیتیں گے. اور باقی انہوں نے جیتی. Today, this is a challenge to all of us. خدا تمہارے ساتھ ہے ہی، جس کا نام ہے ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں. اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں پھر آپ کو فتح حاصل ہوگی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام باتوں میں. کوشش کریں کہ آپ خدا کے ساتھ رہیں. وہ تو وفادار خدا ہے، وہ خود اپنا انکار نہیں کرتا. اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. بٹ ہیئر از اے چیلنج ٹو آل دا نیشن. I'm talking about the Americans, Britons, and the Europeans. This is a challenge for all of us. Are we with God or not? کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ If you want to be victorious, اگر آپ فاتح ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. خدا ان آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. پرم پتا ہمارے زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھاتا ہے. تو تاریخ کا خدا ہے. تو کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. تیری قدرت یکساں ہے، تیرا اختیار یکساں ہے. تو قادر مطلق ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جیسے کہ زبور 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نے سے کہتا ہے کہ آئے بادشاہو دانش مند بنو، اس کا ڈر اور خوف مانو اس سے پہلے کہ وہ اپنے غضب میں آئے. Heavenly Father, we ask your reverence in the heart of the people. Create such reverence. Create such fear. اپنے لوگوں کو دانائی دیجیے. Give them wisdom. Heavenly Father, lead them, guide them, inspire them, that they may live into your fear. کیونکہ خداون کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. خداون ہم دانیل کی اس کتاب کے لیے جس میں یہ گہرے بھید پائے جاتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں. پھر خداون ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر تشنگی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے تیرے کلام کی. خداون تو ہمیں اور زیادہ گہرے میں لے چل تاکہ ہم اور بھی زیادہ اچھے طور سے تیرے کلام کو سیکھ سکیں. پھر خداوندہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، ساری دانائی کے لیے، مدد کے لیے. بڑی برکت دیجیے. آج کا تمام دن خداوند آپ ہمارے ساتھ ہونا، اپنے لوگوں کو برکت دینا. غریبوں، یتیموں، لاچاروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرے. یہ ساری ٹینشن میں، سارے کانفلکٹ میں loving God, we are seeking your protection, your peace, your reconciliation. مدد کیجیے، برکت دیجیے، رحم کیجیے. اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں یسوع کے قادر نام میں. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے. جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں اکثر معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. ابھی جب میں دعا کر رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات خدا کے پاک روح نے بتائی ہے اور میں آپ کے ساتھ اس کو بانٹنا چاہتا ہوں. جسٹ فار یور انکریجمنٹ. ابھی جو بھی لوگ whether they are Muslim or Christian, whosoever they are, if they are thinking that okay, the Russian they will start ruling the world, Chinese they will come and take over the world, or Persian جو Iranian ہیں وہ آ جائیں گے. No,
یہ جو میں نے آپ کو جو مورتی کی جو ڈسکرپشن دی ہے، وہ اپنا دور، اپنا جو حکومت کا دور تھا، چاہے وہ گریک تھے، چاہے وہ رومن تھے، چاہے وہ پرشین تھے، whosoever they were, they have finished their time. Now this is a time for our King, our Savior, Lord Jesus Christ. He is starting ruling. اب وہ آئے گا اور وہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا. اس لیے زبور 2 میں زبور نے کہتا ہے کہ آئے بادشاہ ہو، دانش مند بنو. دنیا کے بادشاہ جو ہیں ان کو عقل اور دانش کی ضرورت ہے، اور ہم سب بھی جو دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اب خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیئر پاور، دا پیپل دوز رولنگ ایٹ دا ٹائم، جو بھی ان کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، جو کچھ بھی ہے، خدا ان کے لیے یہ کچھ مانی نہیں رکھتے. ہی از آل مائٹی گاڈ. سو بی کرجیس، دلیر ہوئیں، خدا کا شکر کریں، اور اپنے آپ کو اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں. ول کنٹینیو دس اسٹڈی. تو کل ہم اس کو اور زیادہ دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ واچنگ دس پروگرام. خدا آپ کو بڑی برکت دے. پادری نوبل کو اجازت دیجیے. کل صبح 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.